बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी 8 साल की बेटी शहर की एक बड़ी कोठी में काम करती थी। कोठी के मालिक और मालकिन बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक थे। महीने 2 महीने बाद जाकर मैं अपनी बेटी से मिलाया करती थी, मगर इस बार जब मैं गई तो मेरी बेटी कोठी में थी ही नहीं। मैंने हैरत से मालकिन से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो उसने बताया कि तुम्हारी बेटी तो कई दिन से। हर इंसान पर ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें आती हैं, कुदरत की तरफ से उस पर आजमाइशें आती हैं, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ बर्दाश्त की, जिस दर्द को अपने कंधों पर उठाया और जिस तकलीफ़ को मेरे दिलो दिमाग ने बर्दाश्त किया, मुझे यूँ महसूस होता है कि जैसे वो सबसे बड़ी है, या शायद हर इंसान को ही अपने दुख और तकलीफ़ सबसे बड़ी महसूस होती है। मगर ये जो गुर्बत है ना, इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी तकलीफ और इससे बड़ी आजमाइश शायद ही कोई और होगी। मेरा नाम रुकैया बानो है और मैं मुल्तान शहर की रहने वाली हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक नहायत ही मतवसत घराने से था, बल्कि अगर ये कहा जाए कि गरीब घराने से था तो ठीक बात है। मेरे अब्बा फ्रूट की रेहड़ी लगाया करते थे और अपने वालिदैन की 5 औलादों में मैं सबसे बड़ी थी। गुर्बत में आँख खोली और गुर्बत में ही पल बढ़कर जवान हुई। मेरी उम्र 20 बरस थी जब मेरे बाप ने नहायत सादगी के साथ मुझे ब्याह कर रुखसत कर दिया, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने खालाजाद आसिम के साथ मंसूब थी। यूँ मैं ब्याह कर अपने घर से अपनी खाला के घर आ गई। यहाँ भी हालात मेरे घर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। वही गुर्बत थी और वही सब कुछ था, बस फ़र्क सिर्फ ये था कि वो माँ बाप का घर था और ये ससुराल था। मगर खैर, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी तो ये अमीर लोग और मतवसत लोग गुजारते हैं, हम जैसे गरीब लोगों को तो ज़िंदगी गुजार देती है। एक एक दिन यूं ही गुजरता रहता है, ना कोई तब्दीली आती है ज़िंदगी में, वही एक से दिन रात। मगर मेरी ये सोच देखकर अम्मा हमेशा कहा करती थीं कि ये नाशुक्री है। खैर, वक्त के साथ साथ जब कुछ अकल और समझ आई तो मैंने अपने हालात और अपनी गुर्बत के साथ समझौता कर लिया। अब मुझे इन हालात में भी खुदा का शुक्र करना आ गया था। शादी हुई, अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने मुझे भी माँ के ओहदे पर फायज कर दिया। पहली औलाद अल्लाह ताला ने बेटी अता की और फिर इसके बाद हर दूसरे तीसरे साल में एक बच्चे को जन्म दे देती थी। जब तक खुद 30-35 बरस की हुई, शादी को 15 साल गुजर चुके थे और इन 15 सालों में मेरे 6 बच्चे भी पैदा हो चुके थे। गुजरते वक्त ने और भी बहुत कुछ दिखाया था। इन 15 सालों में मेरे सास ससुर अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके थे। मेरा शौहर आसिम अपने भाई आज़म से अब अलग हो चुका था। एक ही घर में दोनों भाइयों ने दीवार डालकर अपने माँ बाप की छोड़ी हुई विरासत को तकसीम कर लिया था। विरासत क्या थी, एक 3 मरले का घर था, मगर ना होने को थोड़ा होना भी बेहतर है। ये भी खुदा का शुक्र था कि अपनी छत तो थी। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते मेरे बच्चे भी धीरे धीरे जवान हो रहे थे। घर में गुर्बत के डेरे थे, लिहाजा तालीम का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। बच्चे जैसे जैसे होश संभाल रहे थे, हमारे साथ घर का बोझ बटाने में और घर का चूल्हा जलाए रखने में मदद कर रहे थे। बड़ी बेटी घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। उससे छोटा बेटा एक होटल में बैरे का काम करता था। तीसरे नंबर की बेटी मेरे साथ लोगों के घरों में काम काज करने के लिए जाया करती थी। किसी दौरान मुझे मेरी एक हमसाई ने बताया कि शहर में जहां वो बड़ी कोठियों में काम के लिए जाती है, वहीं एक कोठी वालों को घर के काम काज के लिए एक बच्ची की ज़रूरत है, जो कि उनके घर में 24 घंटे रहे। वो महीने का 20,000 रुपया देंगे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि 20,000 रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी रकम थी। मैंने अपनी हमसाई से इस खदशे का इजहार किया कि मेरी बेटी को तो कोई ख़ास काम काज नहीं आता। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपनी बेटी को साथ लेकर मेरे साथ उस कोठी पर चलना, हम बात कर लेंगे, आगे देखते हैं क्या बनता है। और फिर एक दिन इतवार के रोज़ मैं अपनी चौथे नंबर की बेटी, जिसका नाम शहरबानो था और वो 8 साल की थी, उसको साथ लेकर अपनी हमसाई के साथ उस कोठी पर जा पहुंची। वहां जाकर मालकिन से बातचीत हुई तो पता चला कि वो काम करने वाली उस बच्ची को 24 घंटे अपने घर पर रखना चाहते हैं। बच्ची महीने में 2 महीने में 1-2 दिन के लिए अपने घर जा सकेगी, या हम उससे मिलने इधर भी आ सकते हैं। मैंने कहा, बेगम साहिबा, लेकिन मेरी बच्ची तो बहुत छोटी है,
اسے کوئی کام کاج تو نہیں آتا؟ کوٹھی کی مالکن کہنے لگی، وہ تم فکر مت کرو، جب کام شروع کرے گی تو آ بھی جائے گا، اور میں ہوں نا، میں ساتھ ساتھ بتا دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور یوں یہ معاملہ طے پا گیا۔ میری چوتھے نمبر کی بیٹی شہر بانو اب اس کوٹھی میں رہنے لگی۔ پہلے پہل تو شہر بانو اس بات کے لیے راضی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں نہیں رہے گی۔ پھر میں نے اسے ایک رات بیٹھ کر سمجھایا، دیکھ شہر بانو، اتنی بڑی کوٹھی ہے، تو اس کوٹھی میں رہے گی، فارغ وقت میں وہاں کھیلے گی بھی، اور جو وہ لوگ کھائیں گے وہ تو بھی کھائے گی۔ اچھا کھانا کھانے کو ملے گا، اچھا پہننے کو ملے گا، اور اتنے زیادہ پیسے بھی مل رہے ہیں تمہیں، اور کیا چاہیے؟ لہٰذا میں نے کافی کوشش کے بعد اپنی بیٹی کو سمجھا لیا اور وہ مان گئی۔ یوں ایک ہفتے کے بعد میں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں شہر بانو کے چند جوڑے رکھے اور اس کو اس کوٹھی میں چھوڑ آئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوٹھی کی مالکن نے اسی دن مجھے 10,000 روپے دے دیے اور کہنے لگی، اب باقی کا 10,000 مہینے کے آخر میں آ کر لے جانا اور اپنی بیٹی سے مل بھی لینا۔ دیکھو، روز روز آ کر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح بچی کا یہاں پر دل نہیں لگے گا، وہ بھی اداس رہے گی اور تم بھی اداس رہو گی۔ وہ یہاں ہمارے پاس رہے گی تو چند دن میں اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ بچی کو یاد کرنے کا وقت کس کے پاس تھا؟ صبح سے شام تک تو میں خود کام پر رہتی تھی اور اس کا باپ کام پر رہتا تھا۔ سب بہن بھائی دن رات محنت مزدوری میں مصروف تھے، یاد کرنے کے لیے وقت کس کے پاس تھا؟ اور پھر اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کا وقت بھی گزر گیا۔ 1 مہینے بعد میں گئی، شہر بانو سے مل بھی آئی اور اس کی تنخواہ کا باقی 10,000 بھی مجھے مل گیا تھا۔ ہاں، میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ شہر بانو بہت چپ چپ سی ہے، اس کے چہرے پر گہری اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دبی ہوئی آواز میں مجھ سے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اماں، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مجھے تم لوگوں کی بڑی یاد آتی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کہ شہر بانو، یہاں تم اپنے گھر سے زیادہ اچھی زندگی جی رہی ہو، تمہیں اور کیا چاہیے؟ یاد آ رہی ہے تو میں کسی روز آؤں گی، بیگم صاحبہ سے اجازت لے کر تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہارے بہن بھائیوں سے ملوا لاؤں گی۔ مگر وہ دن کبھی بھی نہ آیا، کیونکہ شہر بانو کی تنخواہ ہم سب گھر والوں سے زیادہ تھی۔ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ کماتی تھی اور اپنی ماں سے بھی زیادہ۔ جب سے گھر میں شہر بانو کی کمائی آنے لگی تھی، گھر میں بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ اسی طرح شہر بانو کو اس کوٹھی پر کام کرتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں 1 ماہ بعد جاتی تھی، شہر بانو کے پاس گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر آتی اور اس کی تنخواہ بھی لے آتی۔ شہر بانو پہلے سے کچھ کمزور ہو چکی تھی۔ جب میں اس سے مل کر روانہ ہونے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں فوراً پلٹی اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ دل چھوٹا مت کرو، میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، اماں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ نے مجھے مارا تھا اور صاحب جی نے بھی مارا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں مارا تھا؟ وہ کہنے لگی، اماں، میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، مجھ سے برتن ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے فوراً شہر بانو کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بیگم صاحبہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، اتنی چھوٹی بچی کو مارے مت۔ میری یہ بات سنتے ہی بیگم صاحبہ، جو کہ چائے پی رہی تھیں، چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو رضیہ، بچہ غلطی کرے گا تو اسے ڈانٹنا پڑتا ہے، کیا تم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہیں ڈانٹتی؟ ڈانٹی ہو نا، اور اب اگر تمہاری بیٹی 24 گھنٹے ہمارے پاس رہتی ہے، اگر کسی غلطی پر ڈانٹ بھی دیا تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، آج ڈانٹیں گے، سمجھائیں گے تو ہی اسے عقل آئے گی۔ بیگم صاحبہ کی بات بھی ٹھیک تھی۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی اور پھر سے اپنی بیٹی کو باہر لان میں لے آئی اور اسے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو شہر بانو، بچوں سے غلطی ہو جائے تو بڑے ڈانٹتے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، بیگم صاحبہ اور صاحب بھی تمہارے ماں باپ جیسے ہی ہیں، اگر انہوں نے تمہیں کسی بات پر ڈانٹ بھی دیا تو اس میں اتنا اداس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یوں میں اس بار بھی شہر بانو کو سمجھا بجھا کر خود گھر واپس آ گئی۔ مگر اگلے ماہ جب میں شہر بانو کی تنخواہ لینے کے لیے کوٹھی پر پہنچی تو بیگم صاحبہ نے تنخواہ کے 20,000 میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے کہا، بیگم صاحبہ، شہر بانو کو بھی بلا دیں، میں اس سے مل لوں۔ تو اچانک ان کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔
میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگیں، رضیہ شہربانو گھر پر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہاں گئی ہے؟ تو کہنے لگیں وہ بچوں کے ساتھ پارک گئی ہے، اسے دیر ہو جائے گی، تم پھر کسی دن آ کر مل لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر چلی آئی، اس بات سے بے خبر کہ میری بیٹی وہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ خیر میں تقریباً 10 دن کے بعد دوبارہ سے کوٹھی پر چلی گئی اور کہا کہ بیگم صاحبہ شہربانو کو بلا دیں، مگر اس بار بھی بیگم صاحبہ کے چہرے پر پریشانی پھیلی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ تو کہنے لگیں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ شہربانو بیمار ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ وہ کب سے بیمار ہے اور اتنی بیمار ہے کہ ہاسپٹل میں داخل ہے؟ تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگیں ارے نہیں، وہ تو کل ہی ہاسپٹل داخل ہوئی ہے، اتنی زیادہ بیمار نہیں ہے، تم بیٹھو چائے پیو، میں تمہیں وہاں لے چلتی ہوں۔ میں نے چائے پینے سے انکار کر دیا اور اسی وقت کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا چلیے بیگم صاحبہ شہربانو کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی گاڑی میں بیٹھے اور مجھے ہاسپٹل لے کر چلے گئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے میرے بدن سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شہربانو کا جسم بری طرح زخمی تھا اور وہ کئی طرح کی نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے حیرانگی سے ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا اور کہا اسے کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی بیمار کیوں ہو گئی ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے پتہ نہیں، بس بخار تھا چند دن سے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ شہربانو کی حالت تو بہت ہی خراب تھی۔ خیر میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے بتا دیا کہ میں گھر واپس نہیں آؤں گی کیونکہ شہربانو ہاسپٹل میں داخل ہے، اور پھر 3 دن تک میں ہاسپٹل میں شہربانو کے پاس رہی اور اس کے بعد شہربانو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میری بیٹی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی اور مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اس سے ہوا کیا۔ جیسے ہی شہربانو نے آخری سانس لیا، ان دونوں میاں بیوی نے شہربانو کو وہاں سے لے کر ہاسپٹل سے بھاگنے کی۔ مجھے یہ شک پڑ چکا تھا کہ یہ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ تبھی میں نے ہاسپٹل کی ایک نرس سے پوچھا کہ اس بچی کو کیا ہوا تھا۔ اس نے جو حقیقت مجھے بتائی اس سے سن کر میں گنگ رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ یہ بچی تقریباً 15 دن سے ہاسپٹل میں داخل ہے اور اس پر بری طرح سے تشدد کیا گیا تھا، اسے بری طرح سے مارا پیٹا گیا تھا۔ یہ سن کر غصے کی ایک لہر میرے اندر دوڑ چکی تھی۔ خیر اس وقت تو میں اپنی بیٹی کے مردہ وجود کو لے کر گھر آ گئی، مگر میں نے شہربانو کی ڈیڈ باڈی کو دفنانے سے انکار کر دیا اور پہلے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کو کہا اور ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتائی۔ وہ دونوں میاں بیوی تو ہمیں گھر چھوڑ کر روانہ ہو چکے تھے اور ہم دونوں میاں بیوی نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ رپورٹ درج کروانے کے بعد شہربانو کی ڈیڈ باڈی کو پولیس والے لے گئے اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، جس کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی شہربانو کو بری طرح مارا پیٹا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد شہربانو کو دفنا دیا گیا۔ گو کہ ان دونوں میاں بیوی نے اس معاملے کو دبانے کی کافی کوشش کی، مگر تب تک یہ معاملہ سوشل میڈیا کی زینت بن چکا تھا اور خوب پھیل چکا تھا۔ پولیس ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر چکی تھی اور بعد میں تفتیش سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ بیگم صاحبہ کے شوہر نے شہربانو کو بری طرح ایک لوہے کے راڈ سے مارا تھا۔ کیونکہ شہربانو نے صاحب کے طوطے کو خوراک ڈالنے کے لیے پنجرے کا دروازہ کھولا تو وہ طوطا اڑ گیا۔ صاحب کا وہ طوطا بہت ہی مہنگا تھا، تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کا طوطا تھا جو شہربانو کی غلطی سے اڑ چکا تھا، اور جیسے ہی شام کو صاحب کو اس بارے میں علم ہوا شہربانو نے طوطے کو اڑا دیا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور لوہے کے ایک راڈ سے شہربانو کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ شہربانو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، مگر پھر بھی اس ظالم شخص کو میری بیٹی پر ترس نہ آیا۔ وہ اسے مارتا پیٹتا رہا اور اپنا غصہ شہربانو کے کمزور جسم پر اتارتا رہا۔ غصہ اتارنے کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ اب شہربانو بری طرح زخمی ہو چکی ہے، تب انہوں نے شہربانو کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہربانو زخموں کی تکلیف کو 10 سے 15 دن بھی برداشت نہ کر سکی اور یہ دنیا ہی چھوڑ گئی۔ میری معصوم بیٹی ایک غلطی کی سزا بھگتتے بھگتتے منو مٹی تلے جا سوئی تھی، اور میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے اس معصوم نے غلطی کی تھی،
اس کی غلطی کی وجہ سے 2.5 لاکھ کا وہ طوطا پنجرے سے اڑ چکا تھا، مگر کیا وہ طوطا شہربانوں کی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھا؟ ایک پرندہ ایک جیتے جاگتے انسان سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ شروع میں تو یہ معاملہ کافی زیادہ سوشل میڈیا اور اخبارات کی زینت بنا رہا، مگر آہستہ آہستہ پھر دب گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ 6 ماہ کے بعد ہی وہ دونوں میاں بیوی بھی جیل سے رہائی پا چکے ہیں۔ اور تب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعی وہ 2.5 لاکھ کا طوطا میری معصوم شہربانوں سے زیادہ قیمتی تھا، اور اس بات کا ادراک بھی ہوا کہ غربت سے بڑی آزمائش کوئی نہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔